वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूं साकिबुल इस्लाम और आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू में अफगानिस्तान अमल के लिए एक और कोशिश। प्रोग्राम में मज़ीद किन मौज़ूआत पर बात होगी, देखते हैं इसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। अमेरिका में इमिग्रेशन के कवानीन और पनाहगज़ीनों की आमद पर बहस में शिद्दत। नेदरलैंड्स में चेहरा छुपाते लिबास पर पाबंदी का कानून। दहशतगर्दी के लिए माली वसाइल की तरसील पर नज़र रखने वाली आलमी तंजीम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है जहां दहशतगर्द तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करने के ज़राए रोकने के लिए किए गए इक़दामात नाकाफ़ी हैं। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने इस बात की तस्दीक की है और कहा है कि इस बारे में अगले लाएअमल पर बातचीत की जा रही है। FATF की जानिब से उर्दू VOA को बताया गया है कि पाकिस्तान के हवाले से किसी भी हतमी फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान जुमे को इस इजलास के ख़त्म होने के बाद ही किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खालिद हमीद फ़ारूकी, जो FATF के इस इजलास की कवरेज के लिए पेरिस में मौजूद थे, जिसमें उनके मुताबिक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल करने का फ़ैसला किया गया। खालिद साहब, आप वहाँ मौजूद थे, आपकी जिन ज़राए से बात हुई उनका क्या कहना था, इजलास में क्या हुआ? देखिए, एक तो ये जो बिल्डिंग है FATF की, ये ऑफ लिमिट होती है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। लेकिन दूर से बैठ के जो कुछ मुशाहिदा किया गया है उसकी रोशनी में और जो कुछ मेरे पास इत्तलात आई, कल ये मैंने सबसे पहले ब्रेक की थी न्यूज़, और इसमें पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला है। इसकी वजह यह है कि जो इक़दामात पाकिस्तान से करने के लिए कहा गया था, और ये सिर्फ फरवरी 2018 में नहीं कहा गया था बल्कि इससे कबल भी कहा जाता रहा है, उस पर पाकिस्तान ने पूरी तरह से अमल नहीं किया। और वो इक़दामात जो पाकिस्तान ने किए, और पिछले महीने बैंकॉक की मीटिंग में इन इक़दामात की फ़ाइल को पेश किया। पाकिस्तान के 5 इदारों ने ये फ़ाइल तैयार की थी, जिसमें फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट था, नेक्टा था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दफ्तर ख़ारजा। ये जो इक़दामात की फ़ाइल उन्होंने बताई, और जिसमें उन्होंने कहा कि कानून साजी पाकिस्तान में ऐसी की गई है जिसके नतीजे में अब जो है वो फाइनेंस टेररिज्म रुक गया है। लेकिन इससे जो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो कि पाकिस्तान को डील कर रहा है FATF के अंदर, उन्होंने ये फ़ाइल जब पेश की FATF को, तो उन्होंने अदम इत्मीनान का इस पर इजहार किया, और उसके बाद पाकिस्तान को उन ममालिक की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है जहाँ पर दहशतगर्दी की आनत की जाती है। तो अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल है, और इसके बहुत ज़्यादा माशी मसाइल पाकिस्तान की मुस्तक़बिल में खड़े होंगे। अमेरिका, इंग्लैंड, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के अलावा किन मुल्कों ने इसकी हमायत की? ये देखें, ये एक तरह से यूनानिमस फ़ैसला है, एक मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया और अमेरिका ने ये करारदाद पेश की थी, और फ्रांस, ख़ास तौर पे फ्रांस और जर्मनी में बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में तशवीश पाई जाती थी कि पाकिस्तान में इस पर मस्बत और मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे दहशतगर्दी को रोकने के लिए। तो इसके साथ ही जो नेदरलैंड है, बेल्जियम है और यूरोपियन दीगर ममालिक हैं, वो भी इसमें शामिल थे। गो के इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान की हिमायत करने वालों में तुर्की था, सऊदी अरब था और चाइना था। लेकिन किसी भी मुल्क की हिमायत करने के लिए और किसी भी करारदाद को रोकने के लिए कम से कम 4 ममालिक की हिमायत चाहिए होती है। वो 4 ममालिक की हिमायत पाकिस्तान को शुरू से हासिल नहीं थी। इसके बाद चाइना, सऊदी अरब ने भी जो है वो बैकअप कर लिया, वो अपना फेस सेव करना चाहते। जी, खालिद हमीद फ़ारूकी, आप हमारे साथ हैं नेदरलैंड से, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इस लिस्ट में पाकिस्तान की शमूलियत के पस मंज़र और मुमकिन असरात पर बात करने से पहले देखते हैं कि पाकिस्तान में आम शहरी और कारोबारी तबका इस खबर के हवाले से क्या सोच रहा है। पाकिस्तानी करेंसी खरीदते हैं। पहले भी एक दफ़ा इसमें रखा था इन्होंने ग्रे लिस्ट पे काफ़ी देर, उसमें कुछ पाकिस्तान पे इम्पैक्ट नहीं आया था। लेकिन है ये पाकिस्तान के साथ ज़्यादती है, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस सिलसिले में। आपकी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री स्कीम स्टार्ट की है कि जी आप बाहर से पैसा लेकर आएँ। इस सूरत हाल में लोग पैनिक हो जाएंगे,
کہ آپ کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں, جیسے ڈالر کے 90s میں آپ کے ڈالر کا آپ کا کیا بین کیا تھا آپ نے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ یہ حرکت ہوگی ہے کہ گرے لسٹ میں ہم آ گئے ہیں, تو وہ ایمنسٹی اسکیم جو ہمارے پاس آئی ہے آئی تھنک سو وہ اس پہ افیکٹ ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان گورنمنٹ کو اس کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے, اور ابھی تو چونکہ الیکشن قریب سے ہیں, میں سمجھتا ہوں جو نئی گورنمنٹ ہے پرائرٹی بیس پہ اس میٹر کو رکھے. انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل وہ آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کلوزلی مانیٹر کر رہی ہیں, تو خدا نخواستہ اگر گرے لسٹ سے ہم بلیک لسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اٹس کوائٹ الارمنگ. اور اس سال فروری کے مہینے میں 35 ملکوں پر مشتمل FATF کے اس اتحاد نے پاکستان کو اپنا مالی نظام محفوظ بنانے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی تھی, اور کہا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں تک فنڈز کی رسائی اور پیسے کی غیر قانونی منتقلی روکنے کے لیے بین الاقوامی معیار کی کوششیں کرے. اور اگر یہ پاکستان گرے لسٹ کے بعد بلیک لسٹ بھی ہو جاتا ہے تو صورت میں پاکستان کو کس قسم کے معاشی اور اقتصادی چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے واشنگٹن میں معاشی تجزیہ کار عزیر یونس سے. عزیر, ویلکم ٹو ویو 360, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اگر پاکستان گرے لسٹ میں توقع تھی کہ آ جائے گا اور آج اس کی بات کی کنفرمیشن ہو گئی, تو اب پاکستان کے لیے آگے کیا چیلنجز ہیں معاشی اور اقتصادی طور پر؟ دیکھیے, ویورز نے کہا کہ زیادتی کی گئی ہے, میرے خیال میں زیادتی نہیں کی گئی. پاکستان کو مہلت دی گئی تھی کہ وہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرے, لیکن ایسا نہیں ہوا. مشکلات سب سے پہلے یہ ہوگی کہ پاکستان کو جو غیر ملکی قرضوں کی ضرورت ہے وہ جس فراغ دلی سے پچھلے کئی سالوں میں دیے گئے ہیں اس فراغ دلی سے نہیں دی جائیں گے, اور شرح سود میں اضافہ ہوگا. پاکستان کو IMF کی طرف بھی جانا پڑے گا اگلے چند مہینوں میں, اس میں مشکلات ہوں گی. اور دوسری طرف پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے یہ اس کا نقصان ہے کہ پاکستان کنونس نہیں کر سکا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ اس نے اقدامات لیے ہیں اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے, اپنا ہاؤس آرڈر میں لانے کے لیے. اور جو نیریٹو پاکستان کا جو بیانیہ رہا ہے کہ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ وی کین ٹو کامبیٹ ٹیررزم, وہ نہیں ہوا. اور FATF کی جو یہ ڈیسیجن ہے یہ اس بات کو رد کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس بات کو سیریسلی لے رہا ہے. ابھی اگر دیکھیں تو سپٹمبر میں اس کا ایک اور اجلاس ہوگا, اور اس میں خدشہ ہے کہ اگر پاکستان اقدامات سے اپنے اگلے 3 مہینوں میں مطمئن نہیں کر سکتا تو بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. بلیک لسٹ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ بلیک لسٹ کی صورت میں جو ہے وہ بہت نقصان ہوگا معاشی طور پہ, کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس وقت وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اگر بلیک لسٹ کر دیا گیا تو پاکستان کو جو اربوں ڈالر کی ضرورت ہے اپنی معیشت کو ابو بورڈ رکھنے کے لیے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگی. اور IMF کی طرف بھی اگر جایا جائے گا تو بلیک لسٹ کی ضرورت میں جو انٹرنیشنل مالی ادارے ہیں, جو بینکس ہیں, یورپین بینکس ہیں, وہ پاکستان کو قرضے نہیں دیں گے, اور جو نئی حکومت آئے گی اس کو معیشت کو سنبھالنے میں بہت مشکلات کا سامنا ہوگا. اب یہ اگر بات کریں کہ پاکستان کے پاس اگلے 3 مہینے ہیں کچھ اقدامات کرنے, لیکن پاکستان میں اگلے مہینے الیکشن ہے, پھر نئی حکومت جو آئے گی اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ اقدامات کر سکے. اس صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا ہوگا, جبکہ فرانس کا دباؤ ہے کہ پاکستان حافظ سعید کے خلاف کارروائی کرے, اور لیکن کچھ بینڈ تنظیموں کو جو ہے ان پہ بین ہٹایا گیا, جیسے کہ مولانا احمد لدھیانوی کے اکاؤنٹس جو ہے انفریز کر دیے گئے گزشتہ روز ہی. تو یہ ایک پاکستان چاہ بھی رہا ہے کچھ اقدامات کرے, لیکن دوسری طرف سے کچھ اقدامات اس کے الٹ نظر آ رہے ہیں. جی دیکھیے, بین الاقوامی اداروں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ڈوئل پالیسی اپناتا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کریں, دوسری طرف جو آپ نے جیسے کہا لدھیانوی صاحب کا بین ہٹا دیا گیا. اسی طرح ملی مسلم لیگ ہے وہ اللہ اکبر تحریک کے نام سے اب الیکشن رہی ہے. تو سولوشن بہت آسان ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور دنیا کو دکھانا ہوگا کہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. اور اگر یہ ایسا ہوا کہ الیکشن میں حصہ لے کے کھڑی ہو گئیں اور سیٹیں بھی شاید نہ جیتیں, لیکن اگر 1-2 سیٹیں بھی جیت گئیں تو سپٹمبر میں اور پریشر بلڈ ہوگا. اور اس کا سولوشن یہی ہے کہ الیکشن میں ان گروپوں کو کھڑا رہنا نہیں دیا جائے اور ان کو روکا جائے. اور اگر ایسا کیا جائے گا تو سپٹمبر میں پاکستان دنیا کو یہ کہہ سکے گا کہ ہم نے اور اقدامات کیے ہیں. عزیر یونس صاحب کے وقت کا بہت شکریہ. امید ہے 3 مہینے بعد پھر اس پہ گفتگو ہوگی. تھینک یو. افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے وہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ کہیں بھی اور کسی بھی وقت براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہیں, جبکہ دوسری طرف افغان امن کے لیے 60 ملکوں کے عہدیداروں کا ایک اجلاس آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں شروع ہو چکا ہے. انٹرنیشنل کانٹیکٹ گروپ نامی اس میٹنگ میں افغانستان کے ڈپٹی وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی اور امریکہ کی طرف سے جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے معاون سیکرٹری ایلس ویلز شرکت کر رہی ہیں. اور کیا اس اجلاس میں کچھ مختلف ہوگا اور افغان امن پروسیس میں کیا پیش رفت ہونے کی امید ہے, بات کریں گے تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے جو نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں. جہانگیر خٹک صاحب,
ایک اور بڑا اجلاس ہو رہا ہے اور افغانستان میں کچھ بڑی پیش رفت ہونے کی کوئی توقعات نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کانٹیکٹ گروپ کی اجلاس کا تعلق ہے تو میں کچھ اس سے زیادہ امیدیں نہیں رکھتا. البتہ جس طرح آپ نے ایلس ویلس کا ذکر کیا اور پھر اس سے پہلے اشرف غنی صاحب کا، پریزیڈنٹ اشرف غنی کا بیان کا ذکر کیا، انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل بھی لکھا اور اس میں بھی انہوں نے وہی بیان دیا کہ میں کہیں بھی اور کسی بھی جگہ پر افغان طالبان سے بات چیت کے لیے تیار ہوں. یہ وہ چیز ہے جو شروع سے وہ کہتے چلے آ رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ افغان حکومت کی پالیسی میں کوئی چینج آئی ہے. البتہ چینج دو جگہوں سے نظر آ رہی ہے. ایک تو وہ کہ طالبان کی طرف سے کچھ لچک کا مظاہرہ نظر آیا ہے جب انہوں نے پہلی مرتبہ ایک سیز فائر کی جو اپیل تھی افغان علماء کی طرف سے اور افغان حکومت نے اس کو انڈورس کیا، اس کو انہوں نے مانا. اور دوسرا امریکہ کی جانب سے کہ امریکہ نے بھی اس پر کافی سپورٹ کا اظہار کیا. اور ایلس ویلز نے تو کل ایک بیان یہ بھی دیا کہ افغانستان میں 16 سال کی جب سے جو جنگ جاری ہے وہ اس وقت سے آج تک یہ پہلا موقع ہے کہ جہاں پر شاید ایک ایسا موقع آ رہا ہے کہ جہاں پر ایک پیسفل پروسیس کا آغاز کر کے اس مسئلے کی کوئی سیٹلمنٹ کے قریب پہنچا جا سکتا ہے. اس طرح کے مواقع ماضی میں بہت سے آئے ہیں، جیسے کہ انٹرنیشنل لیول پر بہت کوششیں ہوئی ہیں. افغانستان کے اندر بھی جو تینوں فریق ہیں، طالبان ہیں اور جو افغان افواج ہیں، افغان حکومت ہے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پیج پر ہیں، لیکن ماہرین یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر نہیں ہیں. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیے ہمیشہ کے لیے کانفلکٹ ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک صفحے پر نہیں ہوتے. بات چیت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینسز جو ہمیشہ سے موجود رہے ہیں یا جس کی وجہ سے کسی بھی خطے میں جنگ جاری ہے، ان ڈفرینسز کو برج کیا جائے، کم کیا جائے، ختم کیا جائے اور اسی سے پھر آگے امن آتا ہے. افغانستان میں بھی یہی صورتحال ہے اور وہاں پر اختلاف رائے موجود ہے. امریکہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ ہم افغان طالبان سے ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کریں گے. طالبان کو تو اشرف غنی صاحب نے فیبرری میں بھی یہ آفر دی تھی. بالکل، اور یہی اب جو گفتگو ہے یہ چلتی رہے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ICG کا اجلاس ہے اس کے بعد کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. جہانگیر خٹک صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگانے کا عمل شروع کر دیا اور ان ملکوں پر بھی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے جو ایران سے تیل خریدتے ہیں. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے، جو بھارت کے دورے پر ہے، کہا ہے کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے چابہار کی بندرگاہ کے بارے میں بات کی ہے جسے بھارت کی مدد سے تعمیر کیا جا رہا ہے اور جس سے افغانستان کی زمینی راستے سے تجارت کے لیے پاکستان پر انحصار کم ہونے کی توقعات ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران پر پابندیاں لگ رہی ہیں اور ہم اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں اور بھارت اور امریکہ اپنے تعلقات مضبوط کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ بھارت ایران پر انحصار کرنا کم کر دے گا. چابہار کی بندرگاہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بندرگاہ بن جائے گی اور امریکہ اس سلسلے میں بھارت کے ساتھ کام کرے گا. بھارت ایران سے تیل درآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. اور صدر ٹرمپ اور روس کے صدر پوٹن کے درمیان سربراہ ملاقات 16 جولائی کو فن لینڈ میں ہو رہی ہے، جس کا اعلان آج کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے بدھ کو ماسکو میں صدر پوٹن سے بھی ملاقات کی ہے. تفصیلات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ پاکستان، امریکہ اور دنیا کے دیگر حصوں میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں بر وقت معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے کچھ اہم خبروں کی مزید جھلکیاں آج کے ورلڈ ویو میں. امریکی وزیر دفاع جنرل جم میٹس نے جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب سونگ ینگ مو کو یقین دلایا کہ امریکہ کورین جزیرہ نما پر اپنی افواج کی تعداد برقرار رکھے گا. اس وقت 28,500 امریکی افواج جزیرہ نما کوریا میں موجود ہیں. جنرل میٹس نے چین سے جاپان جاتے ہوئے جنوبی کوریا میں اپنی مختصر ملاقات کے دوران امریکہ کا جنوبی کوریا سے تعلق مضبوط قرار دیا. جرمن چانسلر انگیلا مارکل نے یورپ آنے والے پناہ گزینوں کے حوالے سے جرمن پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین کا مقدر چیلنجز کا سامنا کرنے میں ہے. یہ اجلاس برسلز میں ہونے والی سمٹ، جس میں پناہ گزینوں پر بحث متوقع ہے، سے پہلے ہوا. انہوں نے یورو زون ریفارمز پر بھی زور دیا. کینیا کے شہر نیروبی کے بازار میں آگ لگنے سے 15 افراد ہلاک اور 70 زخمی ہو گئے. امدادی ٹیمز کی جانب سے دارالخلافے کے علاقے گٹامبو میں مرنے والوں کی لاشوں اور زخمیوں کی تلاش جاری ہے.
میکسیکو میں اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے انتخابی امیدواروں کی مہم اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے۔ کرپشن اور تشدد سے تنگ میکسیکو کے عوام کا کہنا ہے کہ اتوار کے انتخابات ان کے ملک کو تاریخی تبدیلی سے ہمکنار کریں گے، جبکہ بعض افراد کو خدشہ ہے کہ انتخابات نعروں کی سیاست اور آٹوکریٹک امیدواروں کے لیے راستہ ہموار کریں گے۔ امریکہ میں امیگریشن قوانین میں تبدیلیوں کی بحث فیصلہ کن موڑ لے رہی ہے، اور ایسے میں سپریم کورٹ کے اہم ترین جج اینتھنی کینیڈی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ یہ معاملہ کس قدر اہم ہے، تفصیلات لیں گے نخبت ملک سے جو اس وقت کیپٹل ہل پر ہیں۔ جی نخبت، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ جی ثاقب، اینتھنی کینیڈی سپریم کورٹ کے اہم ترین جج تھے کیونکہ انہیں ایک معتدل آواز رکھنے والے جج سمجھا جاتا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ وسط مدتی انتخابات نومبر میں ہونے والے ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ امید کر رہی ہے کہ وہ اس میں فتح حاصل کر کے کانگریس میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لے گی، لیکن ساتھ ہی اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اینتھنی کینیڈی کی جگہ ایک نئے جج کی تعیناتی کے لیے تیار ہیں۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ 30 سال سپریم کورٹ میں اپنی خدمات انجام دینے کے بعد اینتھنی کینیڈی نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں گن کنٹرول، اسقاط حمل، ووٹنگ کے حقوق اور ہم جنس پرستوں کی شادیوں سے متعلق اہم معاملات پر کینیڈی کا ووٹ ہمیشہ فیصلہ کن رہا۔ اینتھنی کینیڈی کو 30 سال قبل ریپبلکن صدر رونلڈ ریگن نے تعینات کیا تھا، اور اب ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے دوران اینتھنی کینیڈی کی ریٹائرمنٹ پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ میرے لیے یہ بے حد اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے میری ٹرم کے دوران ریٹائرمنٹ کا یہ فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں میری اس اہلیت پر یقین ہے کہ میں ان کی جگہ درست شخص کا انتخاب کروں گا۔ تاہم امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما چک شومر نے خبردار کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک اور قدامت پسند جج کی تعیناتی خواتین کی تولیدی صحت اور صحت عامہ سے متعلق اہم فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ امریکہ کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ صدر ٹرمپ کی جانب سے پہلے سے تیار کی گئی ایک فہرست میں سے ایسے نئے شخص کا انتخاب برداشت نہیں کریں گے جسے انتہائی اہم مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے چنا جائے۔ مبصرین کے مطابق صدر ٹرمپ کا نیا انتخاب سپریم کورٹ کو تاریخی طور پر کنزرویٹو بنا دے گا۔ ماہر قانون پروفیسر پال شیف برمن نے کہا ہے کہ اس قسم کی کنزرویٹو عدالت امریکن معاشرے کے ایک بڑے حصے پر اثر انداز ہوگی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب عدالت امریکی رائے عامہ سے بہت آگے یا بہت پیچھے ہو جائے تو اس کی قانونی حیثیت مشکل میں پڑ جاتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب ہم اس دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ایسا ہونا ممکن ہے۔ پال برمن کے مطابق چیلنجز اس وقت اور بھی بڑھ جائیں گے اگر ڈیموکریٹس کو نومبر کے وسط مدتی انتخابات میں سینٹ میں اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں نئے جج کی تعیناتی کے لیے تلاش فوری طور پر شروع کر رہے ہیں۔ اور نخبت، امریکی ایوان نمائندگان میں امیگریشن کے قوانین کے حوالے سے بھی ایک مسودہ مسترد ہوا، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جی ثاقب، کل امیگریشن کے قوانین میں اصلاحات پر یہ نئے بل پہ ووٹنگ ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ اس کے حق میں جو ہے وہ 121 ووٹ آئے، جبکہ مخالفت میں 301 ووٹ تھے۔ صدر ٹرمپ نے ایوان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس بل کو منظور کریں، لیکن ہم نے دیکھا کہ ریپبلکن پارٹی کا ہی ایک گروپ اس کی مخالفت میں سامنے آیا، جن کا کہنا تھا کہ اس بل کی منظوری کے باعث ان ہزاروں نوجوانوں کو جو تارکین وطن ہیں ان کو امریکہ کی شہریت ملنے کی راہ ہموار ہو جائے گی، جو اپنے والدین کے ساتھ غیر قانونی طور پر امریکہ آئے تھے بچپن میں، اور انہیں ڈریمرز بھی کہا جاتا ہے۔ جی تھینک یو نخبت فار دیز اپڈیٹس فرام کیپٹل ہل۔ اور جہاں ایک طرف صدر ٹرمپ کی طرف سے سفری پابندیوں کا حکم نامہ نافذ العمل ہو رہا ہے، وہیں دوسری طرف امریکہ میں پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن شام اور افغانستان سے آنے والے پناہ گزینوں کو امریکی ریاست کنیٹیکٹ میں آباد کرنے والی ایک تنظیم نے موجودہ حکومت کی امیگریشن پالیسیز پر احتجاج بھی کیا ہے۔ ایسے ہی ایک احتجاجی ریلی میں چلتے ہیں نیو یارک میں ہمارے نمائندے انشمن آپٹے کے ساتھ۔ نیو ہیون شہر کے ٹرینیٹی چرچ میں اس ریلی میں شامل نان پروفٹ تنظیموں کے نمائندے اور عام شہری انٹرنیشنل کیوزین اور گانوں کا لطف اٹھاتے ہوئے ریفیوجیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس ریلی کو ریفیوجیز کے لیے کام کرنے والی تنظیم انٹیگریٹڈ ریفیوجی اینڈ امیگرینٹ سروسز یا آئرس نے آرگنائز کیا ہے۔ اس ایونٹ جیسے پروگرامز عام لوگوں اور ریفیوجیز کو ایک دوسرے سے ملنے کا، ایک دوسرے کو قریب سے جاننے کا موقع دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم ان لوگوں کو جانتے نہیں۔
امریکہ آنے والوں میں ریفیوجیز کی جانچ پڑتال سب سے زیادہ ہوتی ہے. وہ یہاں غیر قانونی طور پر نہیں آتے بلکہ ان کی صرف درخواست کی منظوری ہی میں 2 سال کا عرصہ لگ جاتا ہے. حفاظت کے نقطہ نظر سے امریکہ کو ان سے کوئی خطرہ نہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے 1 سال میں امریکہ آنے والے ریفیوجیز کی تعداد کو 1,10,000 سے کم کر کے 45,000 تک کرنے کا اعلان کیا. ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے میں ریفیوجیز کو امریکہ میں آباد کرنے کے لیے لاکھوں ڈالرز خرچ ہوتے ہیں اور اس رقم میں اس سے کئی گنا زیادہ ریفیوجیز کو ان کے ملک کے قریب آباد کیا جا سکتا ہے. آئرس کے مطابق صرف 20,000 کے قریب ریفیوجیز اس سال امریکہ آ پائے ہیں. اگر ریفیوجیز محفوظ ہوتے، انہیں اچھا کھانا میسر ہوتا تو وہ یہاں کبھی نہ آتے. میں یہاں اپنی جان بچانے کے لیے آئی تھی. ہو سکتا ہے دوسرے ریفیوجیز کو بھی مشکلات کا سامنا ہو اور وہ یہاں اپنی جان بچانے آئے ہوں. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ وہ ریفیوجیز کو اپنائیں اور ان کے یہاں آنے کے عمل کو آسان کرے. ہمیں امید ہے کہ شامی پناہ گزینوں کے لیے زیادہ پیسہ دیا جائے گا کیونکہ وہ جنگ سے بھاگ کر آئے ہیں، تو ہمیں حکومت کی امداد کی ضرورت ہے. انٹیگریٹڈ ریفیوجی اینڈ امیگرینٹ سروسز کی ریلی میں آئے کئی نمائندوں نے زور دیا کہ امریکی کانگریس اس غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے جلد سے جلد قانون بنائے. یہاں ایک بہتر حل کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی حل کامل نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے امیگریشن کے نظام کا جائزہ لینا اور اس کے فعال ہونے کو یقینی بنانا ہوگا. غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کرنے والے خاندانوں کو ساتھ رکھنے اور ان کے کیسز کی بروقت سنوائی کی ڈیمانڈ بھی ریلی میں کی گئی. انشمان آپٹے، اردو VOA، نیو یارک. نیدرلینڈز کی سینٹ نے ایک بل پاس کیا ہے جس میں عوامی جگہوں پر پورا چہرہ ڈھانپنے پر پابندی عائد کی گئی ہے. اس بل کے ذریعے کوئی بھی ایسا لباس عوامی جگہوں پر پہننے پر پابندی لگا دی گئی جس سے آنکھوں کے سوا پورا چہرہ چھپایا جا سکے. اس بل کی تفصیلات اس رپورٹ میں. ڈچ سینیٹرز کی جانب سے یہ منظوری آسٹریا، بیلجیم، فرانس، جرمنی، اسپین جیسی بڑھتی ہوئی مسلم آبادی والی یورپی ممالک کے ایسے ہی اقدامات کے بعد سامنے آئی ہے. قدامت پسند قوم پرستوں نے منگل کے روز لیے جانے والے اس فیصلے کی حمایت کی ہے. میرے خیال میں یہ ایک تاریخی دن ہے کیونکہ یہ نیدرلینڈز میں اسلام کا اثر ختم کرنے کی جانب پہلا قدم ہے. مغربی اقدار اور تہذیب کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے. اگلا اقدام نیدرلینڈز میں تمام مساجد پر پابندی ہے. ناقدین کا کہنا ہے کہ اس پابندی سے کچھ خواتین پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ گھروں پر ٹھہرنے پر مجبور ہو سکتی ہیں. تو پھر وہ اسکول نہیں جا سکیں گی، تیراکی نہیں سیکھ سکیں گی وغیرہ. تو خواتین کے لیے حالات بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہو جائیں گے. ایک ڈچ سوشیولوجسٹ کہتے ہیں کہ اس بین سے کچھ مسلمان لڑکیاں زیادہ غیر محفوظ ہو سکتی ہیں. میرے خیال میں سڑکوں پر یہ خواتین زبانی اور جسمانی حملوں کا نشانہ بھی بن سکتی ہیں. حکومت نے اس قانون کو مذہبی طور پر غیر جانبدار قرار دیا ہے کیونکہ اس میں پورا چہرہ ڈھانپنے والے اسکینگ کے ماسک اور ہیلمٹ بھی شامل ہیں. تاہم اس بین میں سڑکوں پر برقعے کے استعمال کی پابندی شامل نہیں کی گئی. اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانہ ہو سکتا ہے. فرانس وہ پہلا ملک ہے جس نے 2011 میں عوامی جگہوں پر پورے چہرے کے نقاب پر پابندی لگائی تھی. انسانی حقوق کی یورپی عدالت نے مذہبی آزادیوں کی خلاف ورزی کی دلیلوں کو رد کرتے ہوئے 2014 میں اس پابندی کے حق میں فیصلہ دیا تھا. اسلامک پردے پر پابندیاں ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب یورپ میں مغربی کلچر کے بڑی مسلم کمیونٹیز کی جانب سے خطرے میں ہونے کے خدشات بڑھ رہے ہیں. زلیکٹ کہوک کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA. یہ تھا آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں. اپنی رائے دینے کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. آج کے لیے ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.